बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब 13 मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग 13 जनवरी के अहम खबरों के साथ उनकी तफसील और तज्जिया। सबसे पहले तो अडियाला जेल इस वक्त पुलिस की दौड़ें लगी हुई हैं। अवाम की बड़ी तादाद अलीमा खान के साथ धरने में मौजूद है। कुरान ख्वानी भी हो रही है और मुजाहमत भी। अडियाला जेल में जमे गफीर पहुंचने पर कामयाब। 8 फरवरी से पहले मोमेंटम की तपश बढ़ाने के लिए भी पाकिस्तान में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हरीपुर से मानसेरा अवामी रैलियां भी शुरू होने जा रही हैं और महमूद अचकज़ई की अपोजिशन लीडर का मामला भी तकरीबन हल के पास पहुंच चुका है। DJSPR इमरान अहमद खान नियाजी का नाम याद करने के बाद अब सरकारी मौलवियों के जरिए बयानिए की अपील कर रहे हैं। लेकिन आज की सबसे जो बड़ी खबर है वो फील्ड मार्शल का जो अमरीकी दौरा हुआ, ट्रंप से मुलाकात हुई, किन शराइत पर, कौन सी फर्म, क्या मामला तय हुए, फारा की बड़ी अहम रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगा। और ईरान पर हमले और धमकियों के बाद ब्लूमबर्ग ने भी आज ईरानी असलहे के मुतल्लिक बड़ी खबर के इसराइल को खंडरात में बदलने वाले ईरानी मिसाइल अरबों डॉलर्स में बिक रहे हैं। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। अडियाला जेल के बाहर सबसे पहले आपको पता है अवाम मौजूद है और अब तक जितनी भी अडियाला जेल के बाहर मंगल की मुलाकातें, कोशिशें हुई, उसमें इतनी बड़ी तादाद में अवाम नजर नहीं आई। लोग लाहौर से कारकुनान अडियाला जेल की तरफ पहुंचे हुए और खौफ का ये आलम है कि पिंडी के अंदर जितने एंट्री के रास्ते हैं वो तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। उसके बावजूद अवाम बड़ी तादाद में कच्चे रास्तों से होते हुए मर्द और खवातीन, माजूर लोग पहुंचना शुरू हुए। वो सियालकोट से बुजुर्ग रहनुमा रेहाना डार वो फैक्ट्री नाके पर मैंने खड़ी देखी। अभी कल मैं उन्हें देख रहा था कराची में और मैं हैरान हूँ, इस उम्र में वो कराची भी हैं, अडियाला जेल भी हैं। अभी कुछ दिन पहले महमूद अचकज़ई अल्लामा नासिर बार से पंजाब में भी मिल रही थी। ये पूरे पाकिस्तान में बुजुर्ग खातून हर जगह होती हैं। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा आज मौजूद नहीं है उन्हें इनसे सीखना चाहिए कि ये इस उम्र में निकल सकती हैं, तो फिर सब लोग अपनी मौजूदगी साबित करें। अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, सलमान अकम राजा समेत तमाम लोग वहाँ सील के हुए रास्तों से, शौकत बसरा समेत अपने तमाम काफिलों से पहुंचे हुए। नईम अख्तर पंजोता भी हैं। यहाँ पर कारकुनान पर जुल्म सितम भी। एक नाबीना खातून में देख रहा था माजूर बेटी के साथ कुरान पाक हाथ में उठाए हुए, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये वो बदनुमा और घनौनी तारीख लिखी जा रही है। अलीमा खान ने तो कहा है कि हर मंगल को हम कुरान ख्वानी का एहतमाम, ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, होगा तो वही जो अल्लाह को मंजूर, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ये जो आज धरना शुरू हो रहा है पिछले हफ्ते के धरने से मुख्तलिफ है। पिछले हफ्ते यकीन दहानी और वादे थे कि आज इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी, जिसकी वजह से उस वक्त ये वहाँ से हटे। अब आज ये पिछली हफ्ता बल्कि इन्होंने महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के सामने बात की। इसीलिए कुछ लोग सुलह देबिया की बात कर रहे थे तो नूरीन खान ने कहा मेरे भाई और बेटे पर जुल्म सितम हो रहा है, हम तो इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अलीमा खान ने सुहेल अफरीदी के दौरे की कराची की भी तारीफ़ें की कि दिलेरी बहादुरी से वो उन इलाकों में भी गए जहाँ छोटे छोटे अफसरान गाड़ियों से नहीं निकलते। और कराची के दौरे में भी आपको पता है वहाँ तमाम रहनुमा जो है वो उस वक्त मौजूद थे, अब अडियाला जेल पहुँच चुके हैं। सलमान अकम राजा कह रहे हैं कि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के भी अरकान यहाँ बड़ी तादाद में हाज़िरी होनी चाहिए। बारह अलीमा खान ने 8 फरवरी की कॉल की हमायत भी की है कि पाकिस्तान चूँकि हमारा है हम इसको बंद करेंगे और इन्हें बताएंगे कि अवाम इनके साथ नहीं हमारे साथ है। तो अवाम तो ज़ाहिर 8 फरवरी को सब कुछ बंद करेगी। उस पर ये कह रहे हैं कुछ लोग दावे करें कि हम मुर्गे भी बनेंगे। बहरहाल अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, अल्लाह से मदद भी मांगी जा रही है। और इमरान खान की कैद तन्हाई का मामला जिस पे 892 दिन इस वक्त इमरान खान कैद में हो चुके हैं। खान का पैगाम था कि मैं कैद तन्हाई कौम की खातिर काट रहा हूँ, इस कौम की खातिर याद रखें। मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूँ, उसके बाद ये पाकिस्तान की पॉलिसी जो अमेरिका के साथ हुआ वो भी जो लीक्स ईमेल है, बल्कि लीक्स नहीं मंजरेआम पर आ चुके हैं ईमेल्स के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ क्या हुआ। असल में देखें ये फील्ड मार्शल हों या जर्नल हों, ये उन अकेडमियों में पढ़े हैं जो 1951 में पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद सियासतदानों के खिलाफ जो फार्मूला कैद तन्हाई इस्तेमाल करते रहे कि ज़हनी नफसियाती तौर पर तोड़ लें। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने कैद तन्हाई को सबसे ख़तरनाक तशद्दुद कहा है। ये दिमाग और शऊर पर असर डालते हैं कि आवाज़ें नहीं सुनाई देती, चेहरे नहीं दिखाई देते, वक्त का एहसास ख़त्म होता है। इन्हें लगता है कि इमरान खान कैद तन्हाई में घबरा जाएगा, खौफ का शिकार होगा, यादाश्त कमज़ोर होगी, वक्त का एहसास ख़त्म होगा तो टूट जाएगा, इनके सामने बिखर जाएगा, कहेगा अच्छा ठीक है। ये मंडेला रूल्स के मुताबिक 15 दिन से ज़्यादा ये कैद जो है ज़ालिमाना और गैर इंसानी से कहा जाता है और मकसद सिर्फ है कि अब मुज़ाहमत तोड़ना। अब ये यहाँ कर गए हैं फिर मिसकैलकुलेशन। देखिए जब इंसान बेगुनाह हो, वो किसी नज़रिए पर खड़ा हो और उसके साथ अल्लाह की मदद हो, उसे तोड़ना नामुमकिन है। मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। अमेरिका की बदनाम ज़माना जेल गुआंतानामो में अभी कैदी अबू जुबैदा नामी, जिसे 20 साल कैद किया, बदतरीन तशद्दुद किया, एक आँख भी ज़ाया हुई, 82 दफ़ा वाटर बोर्डिंग के ज़रिए तशद्दुद बनाया, CIA की हिरासत में था, पाकिस्तान से अच्छा पकड़ के लेगी, मुशर्रफ ने भेजा। बरतानवी हुकूमत के खिलाफ इसने भी मुकदमा दायर किया
اور اس کے تشدد کی جو تفصیلات آئیں، 20 سال اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، 11 دن اسے ایک تابوت نما ڈبے میں مکمل بند قید طرح میں. اب خود MI6 نے، برطانیہ کی سیکرٹ ایجنسی نے کہا کہ ابو زبیدہ جیسا تشدد ایک انتہائی سخت جان امریکی کمانڈوز پر بھی کریں تو 98% سے برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہ کیسے کر گیا؟ یہ بے گناہ تھا. آج اسے بہت بڑا معاوضہ دیا جا رہا ہے، بڑی لمبی چوڑی رقم دی جا رہی ہے، لیکن اسے اللہ نے ہمت دی ہے. دیکھیں عمران خان بے گناہ ہے، 892 دن ہو گئے ہیں خان کی قید، یہ سب جانتے ہیں، اور اللہ نے ہی اسے ہمت اور طاقت دی ہوئی ہے کہ یہاں سونگنے والے بھیج کر بیانیہ بنانا پڑتا ہے، کبھی اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اللہ کا ولی بنانا پڑتا ہے، کبھی اڈیالہ کو دنیا کی بہترین جگہ قرار دینا پڑتا ہے. اصل معاملہ صرف خان کو اس نظریے سے توڑنے کی کوشش. 892 دن سے یہ عمران خان کے خلاف روزانہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، روزانہ بیانیہ بنا رہے ہیں، لیکن روزانہ یاجوج ماجوج کی طرح اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اور اگلے دن نظریے کی دیوار پہلے سے زیادہ بلند نظر آتی ہے. کبھی یہ بیانیے کے لیے طالب علموں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کبھی یہ تاجروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کبھی یہ خواتین کے پاس، اب یہ پہنچ گئے ہیں علماء کے پاس، علماء سو کے پاس دوبارہ. اور یہ وہی عالم ہے جنہوں نے ابھی بیعت کی تھی آرمی چیف کے حق میں. علماء سو، درباری مولوی، یہ ان کے لیے ہمیشہ ہر دور میں بیساکھیاں بنتے رہے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کرتے رہے. دیکھیں ہر دور کے اندر فوجی حکمرانوں نے سویلینز کو کیسے استعمال کیا، اور یہ سویلینز کو پھر بار بار اقتدار میں آ کے مارتے رہے، ان پر مظالم کرتے رہے. حالانکہ یہ سویلین کے گناہوں پر پردے بھی ڈالتے رہے، ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاتے رہے، انہیں کلین چٹس بھی دیتے رہے، ان کے درمیان عوام کے درمیان پردہ بنے رہے. یہ لیبیا کے ساتھ جو ڈیلیں نظر آ رہی ہیں، یہ اسلحے کی ڈیلیں ہیں، یہ ٹرمپ کے معاملات ہیں، وائٹ ہاؤس کے دورے ہیں. یہ پرویز مشرف کے دور میں بھی ISI کے سربراہ اور اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے سربراہ جو نیوکلیئر کمانڈ میں شامل تھے، ان جرنیلوں نے اس وقت لیبیا اور شمالی کوریا کو اس وقت بھی جوہری ٹیکنالوجی کے پرزے پہنچائے تھے اور ڈالر کمائے تھے. اس میں مشرف امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کی جنگ میں ملا، اس پر دباؤ ڈالا، اس کے جرائم اس کے سامنے رکھے، تو پھر وہ لیٹ کے پوری ریاستی سطح پہ امریکہ کو سرنڈر کر گیا. اور سارا ملبہ اس نے کس میں ڈالا؟ قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ. انہیں قربانی کا بکرا بنایا. اس ہیرو نے جس نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا، جس کی وجہ سے آج یہ تمغے لگاتے ہیں، فیلڈ مارشل کے عہدے لیتے ہیں. اسی طرح جنرل یحییٰ خان نے ملک کے 2 ٹکڑے کیے، ٹکا خان کو بھیج کر وہاں کسائی بنا، جنرل نیازی کو بھیج کے 93,000 فوجی سرنڈر گئے. واپس آیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے حمود الرحمان کمیشن دبا دی، رپورٹ سرکاری اعزاز دیے، انہیں ہیرو قرار دیا، ان پہ پھول پھینکے. پرویز مشرف نے کارگل پہ حملہ کیا، نواز شریف کی حکومت برطرف کی، نواز شریف جلا وطن ہوا، ملک سے بھاگا. وہ واپس آیا، پرویز مشرف کا دفاع کرتا رہا. نون لیگ کے اب 12 اکتوبر 1999 کا دن نہیں مناتے، آج یہ بوٹوں کے تسموں کے ساتھ لٹکے ہوئے جا رہے ہیں. ان لوگوں کے کردار میں پاکستان میں صرف ایک شخص آج تک سمجھ سکا، اور اس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح. 1948 میں سٹاف معاف کیجیے گا، جب یہ افسران قائد اعظم سے ملنے آئے، 2 بریگیڈیئر نے کوشش کی، تو خان نے کہا قائد اعظم نے کہا جا کے ملو اپنے آرمی چیف کو. ایوب خان کے متعلق بھی قائد اعظم کو اطلاعات مل چکی تھی. اسے مہاجرین کی بحالی کے کام پہ لگایا، اور اس کے افسر نے اس کی فائل پہ لکھا کہ یہ سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے. قائد اعظم نے ایوب خان کو مشرقی پاکستان ٹرانسفر کیا، اور ساتھ کہا اسے کوئی عہدہ اور کمانڈ نہیں دینی، نہ اسے بیج لگانے دینا ہے. اور بعد میں یہی ایوب خان ملک میں پہلا مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر بنا. کوئی سیاستدان نہیں پہچان سکا، صرف قائد اعظم محمد علی جناح. سٹاف کالج کوئٹہ میں وہاں کچھ جرنیل وہاں آئے ناشتے کے بعد قائد اعظم کو ملنے. یہ کیا سوال پوچھ رہے تھے کہ پاکستان تو بن گیا، اب ہماری پروموشن کا کیا ہوگا، ترقی کا. قائد اعظم کا منہ دیکھ رہے تھے. ایک دوسرا پوچھ رہا تھا کہ یہ برطانوی افسران کی بجائے مسلمان افسران کو اب ترقی دے. قائد اعظم نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان کا پس منظر کیا ہے؟ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر قائد اعظم نے پوچھا ان سے کہ آپ کو اپنے حلف کا پتہ ہے جو ریاست کے دفاع کے لیے اٹھایا؟ اور قائد اعظم اس وقت حیران رہ گئے جب ان لوگوں کو اپنے حلف کے بارے میں اس وقت بھی نہیں پتا تھا اور آج بھی نہیں پتا. ان کی اکیڈمیز میں اللہ کا نام لے کے حلف اٹھاتے. اب یقین کریں کہ اب ان لوگوں سے پوچھیں کچھ سوال، انہیں اپنے حلف کا نہیں پتا. قائد اعظم نے انہیں یاد کرایا کہ یہ تمہارا حلف ہے. اب بھارت نے جب کشمیر کے متنازع علاقے میں فوج بھیجی تو اس وقت پہلا آرمی چیف جنرل گریسی تھا. اس نے قائد اعظم کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا بھارت کی فوج تگڑی ہے، وہ آپس میں مقابلہ نہیں کر سکتے، جیسے جنرل باجوہ کی کانپیں ٹانگ رہی تھی، ماتھے پہ پسینہ. یہی معاملہ انہوں نے کیا. اور آج ان کی ای میلز بھی سامنے آ رہی ہیں جو پال ڈبلیو جونز سابق امریکی سفیر، اس وقت امریکی لابنگ فرم اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور ان کا ایک رجسٹرڈ ایجنٹ ہے امریکی محکمہ خارجہ کی الزبتھ ہوسٹ کو. اس نے باقاعدہ لابنگ کی ای میل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھی. اور کیا 3 چیزیں مانگ رہے ہیں؟ پاکستان کے تعلقات پر 1 صفحے کے ڈاکومنٹ پالیسی، امریکی عہدیدار اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے ایرک ٹرمپ سے ملاقاتیں.
کہ ایک ملاقات اس کے بیٹے سے کر, اور یہ ای میل 14 مئی 2025 کی ہے. اس کے 2 مہینے بعد جون میں آرمی چیف کا فیلڈ مارشل کا ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس دورہ ہوا. اب اس ای میل میں آپ دیکھیں واضح طور پر یہ FATF کی بات کر رہا ہے, نئی پالیسی امریکہ کے سامنے جو پروپوزل دیا جا رہا ہے, جہاں SIFC میں معدنیات کا معاملہ, کرپٹو کرنسی وغیرہ آپ کو پتا ہے, لیکن جو سب سے اہم معاملہ, سب سے حساس حصہ سیکیورٹی کے معاملے پر یہ امریکہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف دگنا تعاون کریں گے. ذرا غور سے سمجھیں, یہ کام مشرف نے جو کیا ہم اس سے دگنا کام کر کے دکھائیں گے. یعنی پاکستانی 80,000 مرے تھے, اب 1 لاکھ سے زیادہ. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کالعدم تنظیمیں جو انٹرنیشنل لیول کی, جن کے بھی 2 لوگ پکڑ کے دیے ہیں, اور یہ وہ تنظیمیں ہیں انٹرنیشنل کالعدم جو افغانستان کی حکومت کے ساتھ ISIS وغیرہ لڑ نہیں ہیں. یاد رکھیں, انہوں نے آفر کی کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کا امریکی اسلحہ جو افغانستان میں 7 ارب کا وہ بھی واپس لے کے دیں گے, آپ صرف خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. یہ میں آپ کو کوئی میڈیا کی رپورٹ یا افواہ نہیں بتا رہا, یہ سرکاری لابنگ ڈاکومنٹس ہیں جو امریکہ میں قانون ہے کہ رجسٹرڈ ایجنٹ کو جمع کروانے پڑتے ہیں, کوئی بھی شہری وہاں سے فارا سے حاصل کر سکتا ہے. یہ پاکستان کی موجودہ ریاستی پالیسی جس میں سویلین حکومت کا ذکر ہونا چاہیے, لیکن SIFC آرمی چیف اور پاکستان کی عوام اور پارلیمنٹ سے چھپایا گیا ہے کہ تجارت کے بدلے سیکورٹی رعایت دیں, اور امریکہ کو کیا کیا آفر کیا جا رہا ہے. اس کے بدلے میں دیکھیں ابھی ایئر فورس 1 میں لائے ہوئے لوگ, نواز شریف کا سمدھی اسحاق ڈار جو ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہے, وزیر خارجہ بھی ہے, اب اسے برآمدات کے لیے اقتصادی کمیٹی کا چیئرمین ہی بنایا جائے. $60 ارب تک برآمدات لے کے جائے گا اسحاق ڈار. یہ وہ وزیر خارجہ جس کے پاس نمبروں کی ہیرا پھیری کا سب سے بڑا فارمولہ ہے, جو مصنوعی طریقے سے روپے کی قدر کو روکتا ہے, پیداوار کو بالکل ٹھپ کر دیتا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ کم کروانی ہے, اسے بلا لیں. اس کے دور میں سٹاک مارکیٹ ہمیشہ اوپر جاتی ہے, چند گروپس, بینکرز, بروکرز, کارٹل, انہیں فائدہ ہوتا ہے, لیکن عوام اور معیشت کو بیڑا غرق. اب اسحاق ڈار کو آپ یہ دیکھیں کہ جب آصف زرداری کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد لایا گیا تو ایکسپورٹ $24 ارب تھی, کیونکہ دہشت گردی کی جنگ میں مشرف کو بڑا مال ملا ہوا تھا, اس وقت معیشت ٹھیک تھی. اسحاق ڈار آیا تو یہ 20 ارب تک چلے گی. $4 ارب کا نقصان اسحاق ڈار نے وزیر خزانہ ہونے کے بعد 4 سال میں کیا. اسے اب دوبارہ برآمدات کا انچارج لگایا جا. اب یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو لائی, اور اب نون لیگ چونکہ اس حالت میں پہنچ چکی ہے کہ یہ کاف لیگ بن چکے ہیں, یہ پورے نظام کے ساتھ ہی ظاہر ہے اس انجام کا شکار ہوں گے. تو اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ کے طور پر اس کام پہ لگا دیا, جس کا کام کیا ہے اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر کرنا. اور حالات کیا ہیں اس کے, افغانستان میں 2021 میں آپ کو پتا ہے حکومت بدلی, بھارت نے وہاں اپنا سفارت خانہ پہلے ہی کھول دیا, اور اب جو ہوا وزارت خارجہ افغانستان کے عہدیدار نور احمد نور قائم افغانستان میں سفارت خانے میں ناظم الامور کی ذمہ داریاں آج اٹھا رہا ہے. یہ اسحاق ڈار جیسے لوگوں کی پالیسیاں اور اسٹیٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کہ افغانستان اور بھارت کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں اور ان کی تجارت بھی ختم, دونوں ممالک سے. بھارت میں سفارتی مشن بھی کھل رہے ہیں, ان کا کنٹرول بھی ہو رہا ہے, اور وہ عالمی سطح پر قانونی حیثیت کے لیے بھی جا رہے ہیں. ابھی تک تو روس نے انہیں تسلیم کیا, اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہندوستان بھی انہیں شاید تسلیم کر لے, اسی طرف جا رہے ہیں. جو یہ اسحاق ڈار کی پرفارمنس ہے آپ دیکھ لیں اس میں معیشت میں کیا تباہی پھیرے گا. حالانکہ بھارت امریکی لائن سے پیچھے نہیں ہٹ رہا, دھمکیوں سے ڈرتے ہیں. ایران کو بھی انہوں نے باسمتی چاول کی ایکسپورٹ روک دی ہے امریکی ٹیرف کی دھمکی کی بات, لیکن افغانستان کے معاملے میں کھڑے ہو گئے کیونکہ یہاں معاملہ ہے پاکستان کا, اور بھارت کا سارا فوکس جو ایشیائی بلاک ہے, جبکہ پاکستان نے اس وقت انتخاب کیا ہے امریکہ کا. 2026 اس وقت دیکھیں عالمی جنگوں کی تیاری کا سال ہے. جس طرح وینزویلا میں جو ٹرمپ نے کیا, گرین لینڈ پہ قبضے کی بات کر رہا ہے, جو روس چین کی لڑائی اس کی چل رہی ہے, امریکہ نے اپنے دفاعی بجٹ میں $1.5 ارب تک پہنچا دیا اسے, ایران پر حملے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو امریکی عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے, جس کا خود ہنری کسنجر نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ بار بار کہتا رہا کہ تیسری عالمی جنگ پکی ہے. یہاں معاشی پابندیوں کے ذریعے, رجیم چینج کے ذریعے, جنگوں کے ذریعے کچھ ممالک کو تباہ کر کے وہاں کا جو خلا پیدا ہوتا ہے, جہاں ایسی نئی حکومتیں پاکستان جیسی انسٹال کرتے ہیں تاکہ وہ امریکہ اسرائیل کی تابع دار ہوں, تو کنٹرول ان کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں رہتا. انسانی حقوق, جمہوریت, یہ سارے تو آپ کو پتہ ہے ڈرامے امریکہ کے کھل چکے ہیں سب کے سامنے. یوکرین میں پیوٹن کی جارحیت غلط ہے, لیکن ٹرمپ کی وینزویلا میں جائز ہے. اسی طرح جمہوریت میں بھی ان کے اصول, پاکستان کا فارم 47 کا الیکشن منظور, اسرائیل کی حکومت منظور, لیکن ایران, روس اور چین میں ان ممالک میں ان کے الیکشن کو نہیں ماننا, ان کی حکومت کو نہیں ماننا. تو اسی لیے یہ ممالک بھی اب امریکہ کے تسلط کو نہیں مانے. جہاں جہاں بھی امریکہ کوشش کر رہا ہے وہاں سے اس کو ریزسٹنس آ رہی ہے, جواب آ رہا ہے جو پہلے نہیں آتا تھا. ابھی روس نے اعلان کیا کہ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر قبضہ نہ کیا تو روس تو ریفرینڈم کروا کے علاقہ اپنا ڈکلیئر کر دے گا,
اور پھر روس کا دفاع، ایران کا دفاع، اس میں بھی تازہ ترین خبر دیکھیں، روس ابھی تک تو یہی نظر آتا تھا نا کہ دنیا کو اسلحہ فراہم کرتا ہے، ان کے دفاعی سسٹم، ان کے جہاز، ڈرون، S-400 بڑا مشہور تھا۔ اب بلومبرگ پہ جو حیرت انگیز رپورٹ کہ ایران اسرائیل کی جنگ میں استعمال ہونے والے میزائل اب دنیا بھر میں مشہور ہو چکے ہیں، یہ بھی دھڑا دھڑ بک رہے ہیں۔ ایران نے روس کو $3 ارب کے میزائل 2021 سے اب تک بیچ چکے ہیں، نہ صرف وہ اپنے لیے یعنی اسلحہ بنا رہے ہیں بلکہ اس کی ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ خبر امریکہ کے لیے بڑی تشویشناک ہے کہ ان کے پاس کیا اتنی بڑی کھیپ میں پڑا ہوا اسلحہ کہ یہ بیچ بھی رہے ہیں، ان کے پاس اتنے میزائل پڑے ہوئے ہیں، اور یہ انہیں اندازہ کہ 3000 میزائلوں کو جو نے کہا تو وہ بات پھر درست ہے، اسی لیے ایران پر ابھی تک حملہ بھی نہیں ہو رہا۔ پھر سپریم لیڈر نے جن کی بات کی تھی، ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ ہم نیوکلیر ہتھیاروں کی طرف جائیں، تو شاید اس وجہ سے بھی خوفزدہ ہے، ڈر کی وجہ سے حملہ نہیں کیا جا رہا۔ لیکن یہ وہ معاملہ ہوگا تو ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی۔ ابھی یہ مڈل ایسٹ کے حالات کا بھی یہ سارے معاملہ، انہی حالات میں دیکھیں پاکستان میں استحکام کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو، ان طاقتور لوگوں کو جو زبردستی قبضے میں بیٹھے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے چند دنوں کے اس کے لیے، سارے اقتدار کے لیے پورے ملک کو یہ تباہ و برباد کری جا رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات معاشی طور پہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ابھی کچھ اور رپورٹس آئی ہیں لیکن اب ویڈیو ورنہ بہت لمبی ہو جائے گی، لمبی رپورٹ ہے، وہ میں کوشش کروں کل آپ کے سامنے رکھوں۔ اڈیالہ جیل میں اب جو دھرنا ہے اس پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا بیچ میں کچھ شارٹ ویڈیوز بھی لگا دوں، کوئی بڑا لمبا گیپ ہو جاتا ہے، یا پھر کل تک آپ کو معلومات مزید جو پہنچاؤں گا، بیچ میں کچھ چیزیں آئیں تو وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔